औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मलिक आबिद हसन नवान जमहूर की आवाज़ से आपसे मुखातिब हूँ। सामीन इकराम, इस वक्त पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला सैलाब ज़दगान का है। ये जो सैलाब ज़दगान के जो लोग हैं इस वक्त खुले आसमान तले ज़िंदगी बसर कर रहे हैं या आरजी खेमा बस्ती में मुंतकिल हो गए हैं। इनको इस वक्त जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ें जो उन्हें ज़रूरत हैं वो हैं कंबल, रज़ाइयाँ, ताज़ा खाना, सूखा दूध, फूड पैकेट, दालें, नमक, तेल, माचिस, सोलर लैंप, फर्श पे बिछाने वाली दरियाँ, तरपार, मच्छरदानियाँ और मास्क ऑयल और इसके अलावा साफ पानी। सामीन इकराम, जो मैं देख रहा हूँ या जिस चीज़ का मुझे डर है वो ये कि अगर हमने इन लोगों का साफ पानी मुहैया ना किया और अगर वहाँ हमने मेडिकल कैंप ना लगाए तो मुझे ये डर है कि कहीं वहाँ डायरिया, मलेरिया, डेंगू ये बीमारी ना वहाँ फैल जाए। और अगर खुले पानी की वजह से, छप्पड़ की वजह से अगर ये बीमारियाँ वहाँ फैल गई तो 3-3.5 करोड़ लोगों को में से अगर आधे लोगों को भी अगर ये बीमारियाँ फैल गई तो फिर गवर्नमेंट को या हमें इन्हें कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। मेरी फलाई तंजीमों से और NGO से गुजारिश है कि वो वहाँ छोटे छोटे मेडिकल कैंप लगाएं। अगर आप लोगों के पास डॉक्टर नहीं है तो बेशक आप तलाई डॉक्टर जिसे डिस्पेंसर कहते हैं इन्हें लेके जाएं और इनके वहाँ कैंप लगा लें ताकि ये कम से कम लोगों को ड्रिप लगा सकें, लोगों को मेडिसिन दे सकें, मलेरिया के इंजेक्शन दे सकें, गोलियां दे सकें, डेंगू का इलाज कर सकें ताकि इन लोगों का प्रॉपर इलाज होता रहे। इसके अलावा मेरे भैया जो मुझे खदशा है वो ये कि जैसे आज भी कराची में, लाहौर में, पिंडी में कोरोना के मरीज़ आस्ते आस्ते उनकी तादाद बढ़ती जा रही है और ये जो बलूचिस्तान और ये जनूबी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा का जो इलाका है इन लोगों ने सिरे से वैक्सीन लगाई नहीं और अब गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी है कि इन लोगों को वैक्सीन लगाए ताकि वहाँ कोरोना ना फैल सके और खुदा न खासा कि कोरोना फैले भी तो वैक्सीन की वजह से वो कंट्रोल हो जाए। ये वो चीज़ें जो फौरी ज़रूरी इन सैलाब ज़दगान के इलाकों में फौरी करने वाली हैं। सवाल ये पैदा होता है सामीन इकराम के आखिर ये सैलाब आया क्यों? ये तो अल्लाह की तरफ से आया, लेकिन इसको कंट्रोल करने के लिए हमने किया क्या? मेरे भाइयों, पहला सैलाब पाकिस्तान में 1956 में आया था। चार सैलाब आए हैं पाकिस्तान में। दूसरा 1971 में आया, तीसरा 1992 में आया, चौथा 2010 में आया और अब ये 5वां सैलाब है जो 2022 में आया है। 1956 में जो सैलाब आया था उसमें हमने दुनिया से अपील की थी, लोगों ने हमारी मदद की और हम उस मदद की वजह से ऐसे उसके आदी हुए कि फिर हम जब भी सैलाब आता है तो हम लोगों की तरफ हाथ फैला के देखना शुरू कर देते हैं। हमने कभी सोचा ही नहीं कि आखिर ये जो सैलाब आ रहे हैं, आगे आएंगे, इनका हमने बंदोबस्त क्या करना है। आप देखेंगे जर्मनी के एक वजीर ने पाकिस्तानी सफारतखाने से ये सवाल किया सफारतकार से कि 2010 में जो ज़लज़ला आया था हमने आपकी मदद की थी, उसके बाद आपने क्या इकदाम किया? तो हमारा जवाब सिर्फ था कि हमने कोई इकदाम नहीं किया। आप देखें कि सिंध के साथ जो सिंध का जो इलाका जो हिंदुस्तान के पास है जिसे राजस्थान कहते हैं, जितनी बारिशें सुबह सिंध में हुई इतनी ही बारिशें वहाँ हुई, लेकिन हिंदुस्तान के इलाके में सैलाब नहीं आया। इसकी वजह यह है कि वहाँ 13 डैम थे और इतनी बारिश होने के बावजूद वो 13 के 13 डैम अभी तक नहीं भरेगी, उसके स्पेल नहीं खोलेंगे। और हम 75 साल से कालाबाग डैम का लट लगाया हुआ है। कालाबाग डैम के अलावा कोई और डैम बना ही नहीं सकते, वो बनेगा तो बाकी डैम बनेंगे।
یہ ہمارے حکمرانوں کی نااہلی کی وجہ سے یہ 2010 اور 2022 اور 1992 کا نقصان ہوا۔ اگر ہم ڈیم شروع کرتے، اگر ہم ڈیم بناتے تو یہ نقصان نہ ہوتا۔ اور میرے بھائیو، جو نقصان بلوچستان میں ہوا ہے اس کی کہانی ایک عجیب ہے کہ چھوٹے چھوٹے 56 سمال ڈیم بنائے گئے تھے، اور یہ بارشوں میں 56 کے 56 ڈیم ٹوٹ کے ایک بھی ڈیم نہیں بچا، اور جس وجہ سے بلوچستان میں زیادہ نقصان ہوا ہے۔ اب یہ گورنمنٹ کی، ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ان کمپنیز پہ، ان آفیسر پہ اور ان لوگوں پہ قانون حرکت میں آئے جنہوں نے اتنے کمزور ڈیم بنائے کہ وہ ایک بارش سے بہ گئے۔ آپ دیکھیں کہ آپ ایک ویڈیو یوٹیوب پہ، فیس بک پہ چل رہی ہے، کسی ہمارے پاکستانی بھائی نے بنائی، ایک دریا پہ وہ ویڈیو بنی ہوئی ہے جس میں وہ دکھا رہے کہ یہ دیکھیں، یہ اٹلی میں ایسے سیلاب کا بندوبست کیا جاتا ہے۔ ایک دریا دکھایا کہ اس کے نیچے اس نے دیکھا کہ ایک بند باندھا ہوا ہے جو پتھروں کا باندھا ہوا ہے، اس کے اوپر ایک باندھ ہے جو سیمنٹ کا ہے، اور اس کے بعد اس پانی کو پھیلا دیا گیا، یعنی اس زمین کو کافی علاقہ چھوڑ کے دور ایک مٹی کا بند باندھا ہوا ہے، تاکہ اگر سیلاب آئے تو پتھر کے بند سے ٹکرائے۔ اگر پتھر کراس کرے گا، اوپر سیمنٹ کا ڈیم ہے، اور سیمنٹ اگر کراس کرے گا تو پانی پھیل کے پھر وہ مٹی کے بند تک جائے گا، اس سے آگے وہ کراس ہوگا ہی نہیں۔ پاکستان میں ڈیم کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے پانی کے راستے روک لیے۔ ہم نے نالوں پہ اور پانی کا جو دریاؤں کے کنڈے پہ یا کناروں پہ ہم نے ہوٹل بنا لیے، ہمیں آباد کاریاں شروع کر دی، ہم نے سوسائٹیاں بنا لی، ہم نے وہاں کھیت بنا کے فصلیں اگانا شروع کر دی۔ اور پانی جب اپنے زور پہ آتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ آپ اس پانی کی طاقت کو روک نہیں سکتے، یہ اللہ کا کام ہے، اللہ کا امر ہے یہ۔ اور ہم نے اس پانی کو روکنے کی کوشش کی، تو جب اس پانی کو غصہ آیا، جب اس پانی پہ زور آیا، تو جو اس کے آگے آئے وہ بہا کے لے گیا۔ اس نے نہ بستی دیکھی، نہ جانور دیکھے، نہ ڈنگر دیکھے، نہ ہوٹل دیکھے، نہ سڑکیں دیکھی، نہ پل دیکھا۔ یہ سب ہماری نالائکی کی وجہ سے ہوگا۔ اگر ہم پانی کے راستے بند نہ کرتے، رستوں پہ ہاؤسنگ سوسائٹیاں نہ بناتے، رستوں پہ ہم فصلیں نہ اگاتے، رستوں پہ ہم جناب اس رستوں کو ہم تنگ نہ کرتے، تو شاید اتنا نقصان نہ ہوتا۔ سیلاب تو آتا لیکن نقصان اتنا نہ ہوتا۔ اب آپ دیکھیں کہ اس کے علاوہ جو اس سیلاب کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جتنے وڈیرے، جتنے ذمہ دار، جتنے نواب ہیں، انہوں نے اپنی زمینوں کو، اپنی ملوں کو سیف کرنے کے لیے، بچانے کے لیے، انہوں نے وہاں بند باندھ دیے اور پانی کا رخ آبادی کی طرف کر دیا۔ اب ایک وڈیرے کی حویلی بچ گئی، مل بچ گئی، فصلیں بچ گئی، لیکن 5-10 ہزار کی آبادی پہ گئی، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہ جو غیر قانونی بند باندھے گئے تھے، گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان کو بھی توڑے اور باندھنے والوں کے خلاف بھی ایکشن لے، تاکہ آئندہ کوئی غیر قانونی کام نہ کر سکے۔ اگر ہم ان عوامل پہ کام کریں گے اور سوچ کے کریں گے کہ آئندہ اگر سیلاب آئے تو ہمارا اتنا نقصان نہ ہو۔ یہ سیلاب تو میرے بھائیو آتے رہتے، شروع سے آتے ہیں، لیکن لوگ ان کا بندوبست کرتے ہیں، لوگ اس پانی کو سٹاک کرتے ہیں، لوگ پانی کو رستہ دیتے ہیں، لوگ جو پانی کا رستہ ہوتا ہے وہاں پہ آبادیاں نہیں بناتے، وہاں پہ فصلیں نہیں اگاتے، وہاں پہ غیر آباد نہیں کرتے، اس کو غیر آباد رکھتے ہیں تاکہ پانی اپنے رستے سے نکل جائے۔ اور دوسری بڑی وجہ میرے بھائیو یہ ہے کہ ہمیں ڈیم بنانے چاہیے۔ اب وقت ہے کہ پوری قوم یکجاں ہو جائے۔ اگر کالا باغ ڈیم اگر متنازع ہے تو دوسرے ڈیم بنائیں، کالا باغ ڈیم کو چھوڑ دیں، اس کے آگے پیچھے کہیں ڈیم بنا لیں۔ پاکستان میں تو کئی جگہ ایسے ہیں جہاں ڈیم بننے کی ضرورت ہے۔ پھر یہ جو پانی ابھی سیلاب کا پانی آیا ہے، یہ روٹ دیکھے کہ کہاں سے آیا اور کہاں کس راستے پہ جا رہا ہے، یہاں بھی اس پانی کو سٹاک کرنا چاہیے۔ جو کو سلمانی کا جو پانی آتا ہے جہاں سے وہ اکٹھا ہو رہا ہے، وہاں پہ ڈیم بنا لینا چاہیے تاکہ ہمارا آگے نقصان نہ ہو۔ میرے بھائیو، ہماری سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ ہمارے حکمران صرف تخت کے لیے لڑتے ہیں،
وہ ملک کی بقا کے لیے، ملک کی سلامتی کے لیے اور عوام کے لیے نہیں لڑتے. وہ وقتی طور پہ ریلیف دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم موٹر وے بنا لیں، وہ کہتے ہیں کہ لیپ ٹاپ دے دیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم لنگر خانے کھول لیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم جناب مسافر خانے بنا لیں. ان چیزوں سے میرے بھائی ملک ترقی نہیں کرتے. میٹرو سے ملک ترقی نہیں کرتا. ہمیں مصیبتوں کا بھی مقابلہ کرنا پڑتا ہے اور ان مصیبتوں کو روکنے کے اقدامات کرنے پڑیں گے. یہ چیزیں بھی ضرورت ہے. لنگر خانہ بہت اچھا کام تھا عمران خان کا، ملنٹری بہت اچھا کام تھا، ہیلتھ کارڈ بہت اچھا کام تھا، لیپ ٹاپ نواز شریف کا بہت اچھا کام تھا، موٹر پہ بہت اچھا کام تھا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ڈیم بھی بنانے چاہیے تھے، ہمیں بند بھی بنانے چاہیے تھے. اب آپ دیکھیں کہ اس وقت پاکستان کو 70,000 کروڑ روپیہ چاہیے ان لوگوں کو آباد کرنے کے لیے. ہمارے پاس اتنے پیسے ہی نہیں ہیں. اور یہ لوگ کوئی اب 1 سال 2 سال 3 سال میں آباد نہیں ہوں گے، یہ واپس شفٹ نہیں ہوں گے. ان کو کم سے کم 8 سے 10 سال لگیں گے. اور ان لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ ہے ہی نہیں، نہ پہننے کو کچھ، نہ استعمال کرنے کے لیے کچھ. ان کے پاس پانی پینے کے لیے ایک گلاس تک نہیں ہے. یہ سب چیزیں اب ہمیں ان کو مہیا کرنی ہوں گی. وہ جو جانور ہیں، اس وقت زمین جو ہے وہ سمندر کا سما پیش کر رہی ہے. ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ سارا علاقہ سمندر ہے، وہاں چارہ نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. 13 سے 14 لاکھ جانور جو پانی میں بہہ کے مر گئے، اور جو بچے ان کے لیے چارہ ہی نہیں ہے. وہ جو لوگ ہیں ان کے لیے کھانے کو کچھ نہیں ہے. اگر آپ ان کو کھانے کو کچھ دے بھی دیں تو ان کے پاس پکانے کے لیے کچھ نہیں ہے. نہ ان کے پاس برتن ہے، نہ ان کے پاس بستر ہے، نہ ان کے پاس چارپائیاں ہیں، نہ ان کے پاس کچھ اور سامان ہے جس سے وہ اپنی زندگی بسر کر سکے. ان سب کاموں کے لیے میرے بھائی 73,000 کروڑ روپیہ چاہیے. اور اس کے علاوہ جو اس ملک کی جو سڑکیں ٹوٹی ہیں، جو پل ٹوٹے ہوئے ہیں، جو یعنی ہاسپٹل ٹوٹے ہیں، اسکول ٹوٹے ہیں، جو بلڈنگیں سرکاری بلڈنگیں جو ٹوٹی ہیں، ان کو دوبارہ ریشیڈول کرنے کے لیے، ان کو بنانے کے لیے بھی ہمیں نہ جانے کتنے کروڑ روپے چاہیے ہوں گے. تو پاکستان اس وقت بڑی مشکل میں ہے. اور اس مشکل میں تب ہی پاکستان نکل پائے گا جب 22 کروڑ عوام ایک مٹھی ہوں گے اور ہمارے سیاستدان سیاست کے علاوہ اس ملک کی ترقی، اس ملک کی بقا اور اس ملک کی سلامتی کے لیے سوچیں گے. سیاست کریں. عمران خان کو بھی سیاست کرنی چاہیے، بلاول بھٹو کو بھی سیاست کرنی چاہیے، مریم نواز کو بھی سیاست کرنی چاہیے، فضل الرحمان کو بھی سیاست کرنی چاہیے. لیکن جو ملک کی سلامتی ہے، ان اصولوں پہ سب کو اکٹھا ہونا چاہیے. تب جا کے یہ ملک اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوگا. میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اللہ آپ کا، عرض پاکستان کا اور میرا حامی ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.